वो खाना खाकर अब लाउंज में सोफे पर बैठी माहिद के मुतल्लिक सोच रही थी, जो न जाने कहाँ गायब हो गया था। इनफाल ने नोट किया था कि यहाँ कोई मुलाजिम मौजूद न था। घर में सिर्फ वो और माहिद थे और यही सोचकर इसे फिर से घबराहट ने आन लिया था, जबकि वो माहिद से डर भी रही थी कि अब वो सज़ा के मुस्तहिक ठहरी थी और माहिद बिल्कुल भी माफ़ करने वाला नहीं था। चूँकि वो भी इसे इंतज़ार करवाकर अच्छा खासा भड़का चुकी थी, पर अभी तक वो माहिद को नॉर्मल रिएक्ट करते ही देख रही थी, जिससे इसकी पेशानी में इजाफा ना हुआ था। परेशान क्यों लग रही हो मिसिस? वो इसकी पुश्त पर आकर इसके सर पर थोड़ी टिकाए दिल फरेब मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलकर इनफाल को चौंका गया था। आप कहाँ थे? इनफाल ने बेचैनी में घिरे इससे पूछा था। मुझे महसूस करो तो तुम्हारे दिल में हूँ, वो हाथ इसके शाने पर रखकर इसके सर को लबों से छूकर बोला था कि इनफाल ने इसी पोजीशन में बैठे बैठे सोफे से पुश टिकाकर सर ऊंचा करके माहिद को देखा था, जो शौक नज़रों से इसे देख रहा था कि फ़ौरन से झुककर इनफाल की आंखों पर लब रखकर साथ ही दाएं हाथ की उंगलियों से इसकी गर्दन को छुआ था कि इनफाल को करंट खाकर सीधी हुई थी। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं दिख रहा। इनफाल खुद की कैफियत पर काबू पाती बोली थी, गोया जानती थी पर बात बराए बात थी, या फिर माहिद की आंच देती नज़रों से बचने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। इसके भोलपन पर माहिद के लबों पर मुस्कुराहट आई। तुम्हें लगता है कि आज मैं यहाँ किसी की मौजूदगी अफोर्ड कर सकता हूँ? वो चलता इसके सामने आता गहरी नज़रों से इस पर गाड़े हुए बोला था। नहीं, वो इनफाल इसकी बात पर सटपटा सी गई, जो आज इसको लाजवाब करने पर तुला हुआ था। वो शो नहीं मिसिस, आज सिर्फ तुम और मैं हैं और कोई नहीं यहाँ। वो इसके इंतहाई करीब पहुंचकर दाएं बाएं हाथ सोफे पर हाथ रखे इस पर झुके बोला था कि इनफाल की सांसें उथल पुथल हुई। आप मुझे डरा रही हैं, इनफाल नज़रें चुराती कपकपाती आवाज़ में बोली थी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डर तुम रही हो। वो गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़ता इंतहाई करीब से इसके चेहरे को देखकर पीछे हुआ था कि इनफाल ने रुकी सांसें बहाल की थी। तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसके पेंडेंट पर निगाहें जमाए बोला था। क्या? इनफाल ने हड़बड़ाकर लाइल्मी का इजहार किया कि माहिर ने दाएं अबरू झुकाकर गोया इसकी यादाश्त पर दाद दी थी। मुझे सवाल दोहराना पसंद नहीं। पल में वो संजीदा होता खुश्क लहजे में बोला था। मुझे कुछ याद नहीं कि मुझे क्या कहना था, मुझे बस घर जाना है, इनफाल हलक तर करती बोली थी। इसकी बात पर माहिद के माथे पर बल पड़े थे। ये लड़की इसका सब्र आजमाती थी, कोई मौका हाथ से जाने ना देती थी। मजाल थी कि पहली बार यही बात समझ जाए, और इस बार भी वो यही करके माहिद की अजली गुस्से को जगा चुकी थी। बीवी का घर इसके शोहर का घर होता है, और फिलहाल मेरा घर यही है तो मतलब तुम्हारा घर भी यही है। वो चबा चबा कर अपने लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला था। मुझे सबकी याद आ रही है, इरफान ने फिर से 1000 बार बोला जुमला दोहराया, गोया माहिद की मौजूदगी इस जुमले का इंतखाब करती थी। और शोहर की याद तो कभी नहीं आई होगी, वो तंजिया बोला कि इरफान ने सर झुका लिया था। जब भी माहिद ने मज़ीद 2 कदम दूर होता सरस से पुश्त से शर्ट के नीचे बेल्ट में लगी गन निकाल कर कनपट्टी पर रखी थी। तुम्हारे पास 60 सेकंड हैं, या तो तुम आज इकरार करोगी या फिर मुझसे आज़ाद हो जाओगी। इकरार किया तो मेरी कैद में रहना पड़ेगा, इनकार किया तो तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना। वो उसकी जानिब देखता बोला था कि इनफाल जो साथ झुकाए बैठी थी, माहिद के कहने पर इसकी जानिब देखते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो यकदम चीखती इसे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। गोया वो इरफाल के ज़िद से वाकिफ़ था, पर इसे कैसे काबू करना था ये भी जानता था। वो इससे कितना प्यार करती है ये सब वो पिछले दिनों इसके कमरे में लगे खुफिया कैमरे से जान चुका था, और आज वो अनजान बनी माहिद को सता रही थी। तो वो तो फिर माहिद था, इसकी रग रग से वाकिफ़ था। इसे कैसे काबू करना है, इकरार करवाना है, वो समझ चुका था कि गन देखकर इरफाल के रोंटे खड़े हुए। वजूद जैसे साकित सा हुआ था। वो आंखें फैलाए माहिद को देख रही थी, जो संजीदा सा पीछे हटता जाता इसे देख रहा था। माहिद, वो चीखती उठी थी। इसकी आंखों में आंसू जमा होते चेहरे को भगोने लगे थे। वो तो जानबूझकर अनजान बर रही थी, पर माहिद के इस समझ से वो तड़प उठी थी। माहिद, इसे हटाएं, वो मुश्किल बोली। 45 सेकंड। वो जो बोला था कि इनफाल को जान जाती महसूस हुई कि ख्वामखा वो चल गई तो इसके आगे इनफाल की सोच ख़त्म हो जाती थी, जबकि वजूद हौले हौले लर्ज रहा था। वो सूझबूझ जैसे खो बैठी थी, इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। माहिर ने सिचुएशन ऐसी बना दी थी कि इनफाल पागल सी हो उठी थी।
ماہد وہ چل جائے گی، اسے ہٹائیں پلیز، انفال گہرے گہرے سانس بھرتی روتی ہوئی بولی تھی، جو اس سے 10 قدم کی دوری پر جا کھڑا ہوا تھا۔ 30 سیکنڈ، وائٹ لیلی، کوئی ایک انتخاب کرو، میں یا آزادی؟ وہ گھمبیر آواز میں بولا تھا کہ انفال کا چہرہ سفید پڑا، جبکہ آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ پل میں اس کی حالت خراب ہوئی، جبکہ دوپٹہ سرک کر اس کے کندھوں میں آ گرا تھا۔ لمحے میں وہ انفال کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا، جو زرد پڑتی بے تحاشا روتی جا رہی تھی، جو اس کی حساسیت پر قابض ہوا تھا۔ 10 سیکنڈ، بولو، میں یا آزادی؟ وہ اس کے آنسوؤں پر نگاہیں جمائے پھر سے گویا ہوا تھا کہ انفال ہمت کرتی اس کی جانب بھاگی تھی، جب بھی پاؤں میں دوپٹہ الجھ سا گیا تھا۔ 9 8 7 ماہد کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوئی تھی۔ ماہد، انفال کھینچ کر دوپٹہ ہیل سے چھڑوا کر سائڈ پہ پھینکتی، بھاگ کر ماہد کے ٹو بولنے پر ہاتھ مار کر گن اس کی کنپٹی سے ہٹا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ ہچکیاں بھرتی، لرزتی، کانپتی آواز میں بول کر اس کی پشت پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ مبادہ ابھی وہ اس سے دور ہو جائے گا، جبکہ اس کے عمل اور اقرار محبت پر ماہد کا کہکہ بے ساختہ تھا، گویا وہ انفال کا کاری ری ایکشن دیکھنا تھا۔ I love you too my life، وہ اسے باہوں میں بھینچ کر شدت سے بولا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ماہد، وہ اس کے ہنسنے پر آگ بگولا ہوتی اس کے سینے سے لگی کھڑی شیوا کنا تھی۔ اب کہاں گئی تیری تیز ترازی مسز؟ وہ اس کی کنپٹی چومتا شرارت تمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ سائیکو ہیں، انفال اس کے سینے پر مکے برساتی بولی تھی۔ تمہارے لیے سائیکو ہوں، وہ اس کے آنسو لبوں سے چنتا بولا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے، میری جان نکال دی آپ نے، وہ سو سو کرتی بولی تھی۔ جان تو اب نکالوں گا، ماہر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انفال کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں بات نہیں کروں گی اب آپ سے، جبکہ اس کے سینے پر مکوں کی برسات جاری تھی، گویا ماہر نے جو کیا تھا اس کی سزا تھی یہ۔ اس کی حرکت پر ماہد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وائٹ لیلی، ایک بار اور بولو وہی، ماہر نے اسے دیکھتے پھر سے فرمائش کی تھی، جبکہ انفال نے نام میں سر ہلایا۔ سوچ لو ورنہ میں، ماہر نے دھمکی دی تھی کہ انفال کو خود پر ترس سا محسوس ہوا، جب بھی فوراً سے بولی تھی۔ آئی لو یو ماہد، ساتھ ہی نچلا لب نکال کر رونے کی تیاری پکڑی کہ ماہد کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اس کے پھر سے اقرار کرتے ہی ماہر نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے کر اس کی کمر پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھا کر اسے خود میں بھینچا تھا، اور پھر وہ شدت سے انفال کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانسوں پر دسترس جمائے انفال کو بے سود سا کر گیا تھا کہ اسی پل دونوں پر گلاب کی پنتیوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں سیٹ ہوئے میوزک کی سسٹم میں وقت پورا ہونے پر سانگ جاری ہوا تھا۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ جب اس کو سانسوں کے تڑپتے دیکھ ماہر نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی کہ اس کی بھیگی لب دیکھ کر ماہد کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑ آئی، جبکہ انفال نے ڈھال سی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ ماہر نے اس کے کان میں سرگوشی نما گانے کے الفاظ بولے تھے کہ جب یہ انفال غصہ اور ناراضگی ظاہر کرتی اس سے دور ہوئی تھی، پر ماہر نے اس کے دور جانے کی کوشش ناکام کرتے فانوس سے گرتے پھول ہاتھ میں لے کر اس کے چہرے پر پھینکے تھے۔ ماہر نے اس کو کھینچ کر باہوں میں بھرے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ باتوں میں تیری ہیں بدمعاشیاں، سب بے وجہ کی ہیں تعریفیاں، یہ جملہ گویا انفال کی طرف سے ماہد کے لیے تھے کہ انفال نے گھور کر اسے دیکھا تھا، گویا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ ماہد اس کی ادا پر نثار ہوا تھا۔ میں لکھ دوں آسماں پر یہ کہ پڑھ لے گا جہاں سارا، ہوا نہ ہوگا اب کوئی یہاں ہم دو سا دوبارہ۔ ماہر نے انفال کو گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائے اس کے بالوں میں لگے گلاب کی خوشبو سینے میں اتارنے اس کے ساتھ ہلکے ہلکے سٹیپ لینے شروع کر دیے تھے۔ گانے کے یہ الفاظ گویا انفال کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے ہی تھے ماہد کی جانب سے۔ ماہر نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں کہا تھا کہ انفال کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ تو ہے جو روبرو میرے، بڑا محفوظ رہتا ہوں، تیرے ملنے کا شکرانہ خدا سے روز کرتا ہوں۔ ماہر نے اسے اپنے روبرو کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ہم کو پتہ ہے یہ نادانیاں آوارہ دل کی ہیں آواریاں۔ ان جملوں پر انفال نے ناک چڑھا کر ماہد کو دیکھا تھا کہ ماہد سر جھکا کر مسکرا دیا۔ یہ دل پاگل بنا بیٹھا، اسے اب تو ہی سمجھا دے، دکھے تجھ میں میری دنیا تو بن جا رے۔ ماہد اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہلکا ہلکا موو کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ دونوں انتہا کے پیارے لگ رہے تھے۔ وہ خوش قسمت جو قسمت سے تجھے میں نے پایا ہے،
میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا پاکٹ سے پٹی نکال کر بڑی اچانک سے اس کی آنکھوں پر باندھ گیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ انفال حق دک رہ گئی۔ ماہد یہ کیا؟ وہ اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی چھوتی ہوئی بولی تھی۔ میری جان، محبت کا اقرار کیا ہے، کچھ گفٹ تو میری پاگل پٹھانی کو ملنا ہی چاہیے نا۔ پاگل پٹھانی پر انفال مسکرا دی تھی، گویا ماہد نے پاگل پٹھان کہنے کا بدلہ لیا تھا۔ ماہد اسے لیے لمبی راہداری عبور کرتا گھر کی بیک سائڈ پہ آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی انفال کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی کہ انفال کو ہر طرف گہرا اندھیرا دکھا۔ ماہد یہ کیا؟ ادھر تو اندھیرا ہے بہت، انفال سہمی ہوئی آواز میں بولی تھی، جبھی ماہد نے اسے پشت سے باہوں میں بھر کر اپنے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ وہ ادھر سامنے دیکھو۔ ماہد نے اس کا دھیان سامنے لگایا، جہاں گہرے اندھیرے میں ہلکے سے میوزک کے ساتھ تھوڑی سی روشنی برآمد ہوئی تھی، ساتھ ہی 5 سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد ہیپی برتھ ڈے لکھا آیا تھا، ساتھ ہی آسمان روشنیوں سے نہا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لائف، ماہد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے رخسار کو لبوں سے چھوا تھا کہ اس کے پہلو پر گرفت تنگ کیے اس کے شانے پر تھوڑی اٹکائے اس کی محویت دیکھ رہا تھا کہ ماہد کے وش کرنے پر انفال نے گردن تیچھی کر کے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب انفال خوشی سے بس اتنا ہی بول پائی، تمہارے لیے، ماہد نے کہہ کر اس کے شانے پر لب رکھے۔ انفال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا کہ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے کبھی آسمان پر جلتی بجھتی ان روشنیوں کو دیکھتی تو کبھی رنگا رنگ روشنیوں اور ہر رنگ کے پھولوں سے بھرے گلاس ہاؤس کو دیکھتی، جس کی چھت سفید اور سرخ بلون سے سجی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتے چاند اور ستارے مختلف رنگ کی روشنیاں پیدا کرتے ماحول کو فسوں خیز بنا رہے تھے، جبکہ اس کے کارنر میں میوزک سسٹم سیٹ کیا گیا تھا جس میں سے برتھ ڈے وش کرنے کا سانگ چل رہا تھا، جبکہ گلاس ہاؤس کے فرش پر پھولوں کی پتیوں کی گویا چادر بچھی تھی، جس کے وسط میں چھوٹی سی میز پر انتہائی خوبصورت کیک سجا ہوا تھا۔ گلاس ہاؤس سے ان تک روش بنی تھی، جبکہ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سٹینڈز میں فل پاور کی فکس لائٹس رات کے اندھیرے کو چیرتی دن کو سماعت دکھا رہی تھی۔ وہ ماہد کے سنگ سفید روش پر کھڑی شیشے کے پار سے گلاس ہاؤس کا اندرونی منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ واو، امیزنگ! اس کے ہونٹ ہلے تھے کہ ماہد اسے چھوڑ کر اس کے برابر کھڑا ہو کر اس کے من موہنے چہرے کو تکرے جا رہا تھا، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تو خود بتانے کی بار بار کوشش کر چکی تھی، پر ماہد نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کو وش نہیں کرے گا، پر ماہد کو نہ صرف اس کا برتھ ڈے یاد تھا بلکہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے سرپرائز دے گا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے ماہد کی جانب دیکھا اور لپک کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ ماہد، وہ چہک کر بولی کہ ماہد نے اس کے سر پر لب رکھے۔ میری جان، شکریہ، میں کچھ دن بعد اپنی مرضی سے وصول کروں گا، ابھی چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ ماہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ہم قدم ملایا کہ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ انفال مسمرائز سی ہو کر گلاب ہاؤس میں کھڑی یہ ساری سجاوٹ دیکھتی کیک کٹ کرنے لگی تھی۔ جیسے اس نے کیک کٹ کیا، میوزک سسٹم میں سانگ تبدیل ہوتا ماحول کو رومانوی بنوا گیا تھا۔ انفال چھوٹا سا پیس لیے ماہد کی طرف پلٹی تھی کہ ماہد کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ کپکپا اٹھی تھی۔ ہمت کر کے کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں سے جانب بڑھایا تھا، جبکہ ماہد بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی ناک میں چمکتی نوز پن بے تحاشا حسین بنا رہی تھی۔ ماہد کے بیچ راستے میں اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ کیک کا ٹکڑا اس کے لبوں سے لگایا تھا کہ انفال نے منہ کھول کر تھوڑا سا بائٹ لیا، جبکہ باقی کا بچا پیس وہ دھڑلے سے اس کی ناک تھوڑی اور گردن پر لگا چکا تھا کہ انفال نے حیرت سے ماہد کو دیکھا، جو شریر مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا کہ اس کے ارادے سمجھتے انفال کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ انفال ٹکر ٹکر ماہد کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اس کی تھوڑی پر جمی تھی، اور پھر خمار سے سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا کہ ماہد کی گہری سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر انفال کے وجود میں سرد سی لہریں دوڑی تھیں۔ گانے کا ایک ایک بول ماہد کے دل کی حالت کی عکاسی کرتا انفال کے لیے تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے تھے۔ جبھی ماہد نے آہستہ آہستہ جھک کر اس کی ناک پر لگے کیک کو منہ سے چنا تھا، جبکہ اس کے لمس پر انفال سرخ ناری پڑتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ دل میں جو بھی ہے تیرا ہی تو ہے، چاہے جو مانگ لو، روکا کس نے ہے؟ ماہد نے اب نرمی سے اس کی تھوڑی پر لب رکھے کیک کو چنا تھا، اور اب اس کا ہدف اس کی گردن تھا، جبکہ اپنے عمل سے وہ انفال کی سانسوں میں بھونچال لا گیا تھا۔ ماہد اس کے کٹاؤ دار سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیر کر جھٹکے سے اس کی گردن پر
لب رکھتا انفال کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا تھا کہ وہ یکلخت دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے اس کی باہوں میں لرز اٹھی تھی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر جھکا، جا لمس چھوڑ رہا تھا کہ اس کی قربت، اس کا نازک وجود کا لمس محسوس کرتے ماہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا کہ ضبط کے بند ٹوٹتے جذبات کا سمندر امڑ آیا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں سے جھٹکے سے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ انفال دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور پھر وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ جیسے ہی سے لیے گلاس ہاؤس سے باہر آیا تھا کہ ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان دونوں کا پرتپاک استقبال کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ کر جل تھل برسنا شروع ہوا تھا۔ یہ کہ بعد دیگرے بارش کی بوندیں خود پر پڑتی محسوس کر کے انفال نے فٹ سے ماہد کے سینے سے سر نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ در آئی تھی کہ بارش کی تو صدا کی دیوانی ٹھہری تھی۔ بارش لمحہ بہ لمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ہائے بارش، ماہد نیچے اتارے مجھے۔ وہ ماہد کی حالت سے انجان بنتی بچوں کی طرح خوش ہوتی بارش میں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں موندی بولی تھی کہ ماہد نے قدم روک لیے تھے۔ جس کی گود میں پاؤں جھلاتی بارش کی بوندوں سے اٹکیلیاں کرتی مکمل بھیگی خود کی حالت سے بے پرواہ، جس کے نشیب و فراز بھیگے لباس میں عیاں ہوتے ماہد کے کڑا امتحان ثابت ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں وہ دونوں تیز تر بارش میں بھیگ چکے تھے، اور یہ بارش ماہد کے بھڑکتے جذبات کے لیے گویا آگ پر تیل کا کام کر گئی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ تھوڑی وقت کے بعد اگلا گانا شروع ہو چکا تھا۔ بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں، دھیرے دھیرے دل کی زمین کو تیرے نام کروں۔ وہ اسے لیے پانی سے جل تھل ہوتے سفید روش پر سے گزرتا جا رہا تھا، اور انفال مسلسل اس کو چھوڑنے کا کہتی، ساتھ ہی ہاتھ میں جمع کی پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر پھینکتی ماہد کو بری طرح بے قرار کر گئی تھی۔ ماہد کا دھیان سارا گانے کے الفاظ پر تھا، جبکہ انفال تو ماہد کی تڑپ سے انجان بارش کو دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ بارش کی شدید بوچھاڑ اور ہوا کا رخ اس کی جانب ہونے کے باعث بوندیں اس کے چہرے پر پڑتی ماہد کو گویا آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں کہ ماہد کے قدم ایک دم سست پڑنے لگے تھے۔ گانے کی ان بولوں پر ماہد نے انفال کے وجود پر گرفت مضبوط کی تھی۔ صنم رے تو میرا صنم ہوا رے، کہ انفال نے ارد گرد سے نگاہیں ہٹا کر دھیرے دھیرے سے چلتے ماہد کو دیکھا تھا، جس کے بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں انفال کے چہرے اور گردن پر گر رہی تھیں۔ بادلوں کی طرح ہی تو نے مجھ پر سایہ کیا ہے، بارش کی طرح ہی تو نے خوشیوں سے بھگایا ہے، اندھیروں کی طرح ہی تو نے ہوش کو اڑایا ہے۔ گانے کے ان بول پر انفال نے ماہد کے چہرے پر پانی کی بوندیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھا تھا کہ اسی لمحے دونوں کی نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا کہ دونوں کے دلوں میں ادم سا برپا ہوا۔ وہ اسے دیکھتا دل کی حالت پر قابو پائے راہداری سے ہوتا لاؤنج میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ماہد نے بھاری بوٹ کی ٹھوکر لگا کر دروازہ کھولا تھا، اور جھٹکے سے دونوں پٹ واہ ہوئے تھے اور اسے باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا کہ کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر انفال کے صحیح معنوں میں اوسان خطا ہوئے تھے کہ کمرے کا رومانوی ماحول اس کی نازک جان پر بھاری ثابت ہونے لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ گلاس ہاؤس کی طرح سجا یہ کمرہ بے تحاشا پھولوں سے بھرا ہوا تھا، آف وائٹ اور بلیک کلر کا امتیاز، جس کی چھت پر ریڈ بلونز لگے ہوئے تھے جن میں سے ریڈ ہی خوبصورت کلیاں نکل کر جھول رہی تھیں۔ فرش پر پھولوں کی چادر بچھی تھی، جبکہ دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کینڈلز سٹک نصب کی گئی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب جہازی سائڈ بیڈ پڑا تھا، جس پر سلیقے سے سفید چادر بچھی تھی۔ بیڈ کے سامنے کاؤچ تھی، کچھ دوری پر چیسٹر تھا، جبکہ بائیں جانب ڈریسنگ تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار گیر الماری سیٹ کی گئی تھی۔ روشنی کے نام پر کینڈلز جل رہی تھی، جن کی دھیمی سرور بخش روشنی ماحول کو رومانوی تحریک دے رہی تھی کہ انفال یکدم کپا سی اٹھی۔ ماہد نے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا کہ آنے والے وقت کا سوچ کر انفال کا چہرہ خون چھلکانے لگا، جبکہ وجود پر سرد سی لگتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ بارش کا بھی اثر تھا اور کچھ اس کی سوچ کا کہ وہ لرز اٹھی تھی۔ ماہد گہری نظروں سے اسے دیکھتا دور ہوا تھا کہ وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ڈور لاک کر کے وہ اپنے وجود سے شرٹ الگ کر کر صوفے پر اچھال چکا تھا، گیلے بالوں میں ہاتھ پھینک کر۔ بال کچھ اس انداز میں جھٹکے تھے کہ پانی کی بوندیں انفال پر پڑی تھیں۔ انفال نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا کشادہ مضبوط سینہ، چوڑے مضبوط شانے دیکھ کر وہ انگلیاں مروڑتی راہ فرار اختیار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر اس کی حساسیت پر
جیسے تالے سے لگ گئے تھے کہ وہ حلق تر کرتی رونے لگی تھی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بڑی بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتی، سرت سے ماہد اس کے پاس پہنچ کر اس کے گیلے بال کلپ سے ادات کروا چکا تھا اور اسے واپس بیڈ پر گرا کر کسی گھٹا کی مانی سے اس پر چھا گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں اس کے ہاتھ بیڈ پر پین کیے ساحرہ نگاہوں میں استحقاق لیے پورے حق سے بھیگے لباس میں اس کے وجود کی رعنائیوں کو دیکھ رہا تھا، جو لب کو چلتی نگاہیں اس کی گردن پر مرکوز کیے ہوئے تھی کہ ماہد کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ وہ والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے اپنی گمبھیر سوگوشی میں پوچھ رہا تھا، ساتھ اس کے کانوں سے آویزیں جدا کیے تھے کہ انفال کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ وہ میں چینج کرنا، ڈریس بھیگ گیا سارا۔ انفال نگاہیں چراتی لرزتے لبوں سے بولی تھی۔ ضرورت نہیں اب، وہ کہتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر پینڈنٹ کی ہک کو کھول کر نازک سراہی دار لبوں سے گردن کو جدا کیا تھا کہ انفال اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس کرتی سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ ماہد کے وجود کے نیچے چھپی کوئی نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا، رفتہ رفتہ اس کی سانسیں پیتا، اپنی تمام تر بے چینیوں اور طویل انتظار کا حساب لیتا اپنے انداز میں شدت سے موئے جا رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی، سانسوں کے لیے تڑپتی ملتجئی نگاہوں سے خود پر جھکے ماہد کو دیکھ رہی تھی، جس کی جنونیت کے مظاہرے سے شدت پکڑتے اسے آدموا کر گئے تھے کہ وہ اس کے لبوں کو چھو کر اس کی گردن پر جھکا بے تحاشا لبوں کا لمس چھوڑتا، ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں پھنسائے دوسرا اس کے وجود پر سرایت کرتا انفال کو جی جان سے تڑپا گیا تھا کہ اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، جبکہ سارے وجود کا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا تھا۔ ماہد اس کا آنچ دیتا شدت بڑا لمس اور ہاتھ کے بے باک حرکت برداشت نہ کرتے بکھری سانسوں کے مابین بولی تھی۔ اس کی نم آواز پر ماہد نے گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی تھوڑی سے قربت میں بکھر سے گئی تھی۔ ماہد کی آنکھوں میں بے عجیب سا تاثر ہلکولے لے رہا تھا کہ کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے یکوتی لب محض پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس کی سانسوں میں آیا اشتعال ماہد کو مزید گستاخیوں پر اکسا رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے کہ انفال اس کے شانے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی دھڑکنوں میں طغیانی کا شور سن کر ماہد کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ ڈر رہی تھی۔ ماہد میں وہ پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ماہد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر گویا کچھ کہنے سے روکا تھا۔ آج تم کچھ نہیں کہو گی، بس مجھے محسوس کرو گی۔ آج کوئی مزاحمت نہیں وائلڈ للی، میں ہمارے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے سنگ تمہاری زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ میری قید میری قربت میں خود کو سونپوں گی؟ وہ اس پر جھکا، دائیں ہاتھ سے اس کا رخسار سہلاتا، سرگوشی میں بڑے دل فریب انداز میں اس کا ساتھ طلب کرتا اجازت چاہ رہا تھا کہ انفال نے محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو جتنا غصے والا تھا اس سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ کب کب وہ اس کی انتہائی قریب آ کر بھی سرکش جذبات کی لگامیں کھینچتا خود کو روک رہا کرتا تھا کہ وہ شدید غصے میں بھی انفال کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اس مقام پر آ کر بھی وہ اس کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ انفال کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ جب بھی وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی، گردن میں چہرہ چھپا کر ہلکا سا سر ہلا کر ماہد کو اجازت دے گئی تھی۔ اس کے انداز پر ماہد مسکرا کر اس سے شدت سے خود میں بھینچتا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ تھینک یو مائی لو، اب میری محبت دیوانگی کی شدتیں سہنا، میرے جنون میرے عشق کی چاہت میں بھیگنا تم پر فرض ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر لگی زپ جھٹکے سے کھینچ کر کھول گیا تھا کہ اس کی گستاخیوں میں اضافہ ہوتے دیکھ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کمر پر سرکتے محسوس کر کے وہ برداشت نہ ہوتے انفال نے اس کی گردن پر دانت کاٹ دیے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، وہ منمنائی کہ ماہد کا دل فریب کہہ کا گونجا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے بھی زیادہ برا لگوں گا، ماہد نے کہتے ہی شولڈر سے میکسی نیچے کھسکائی تھی اور دیوانہ وار اس پر جھکتا اسے اپنے لمس سے آشنا کرواتا اپنا جنون بے قراریاں لٹا رہا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں اونڈیلتا اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا کہ انفال اس کی شدتوں سے پور پور بھیگتی بکھرتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے گجرے پتی پتی ہو کے اس کی حالت کی طرح بیڈ پر بکھر چکے تھے۔ ماہد کی سرگوشیاں کانوں میں رس کھول رہی تھی، جبکہ اس کی قربت میں حواس مختل ہونے لگے تھے کہ وہ اس کی شدتوں کی ہیبت میں کسی کلی کی مانند بہتی چلی گئی۔
یہ موسم شب وصل کا تھا کہ باہر بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی اور اندر انفال پر ماہد کی چاہت ٹوٹ کر برس رہی تھی کہ وہ اس کی محبت میں بھیگتی، اس میں سمٹتی شرماتی، اس کے وجود میں چھپتی، اس کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ان کے ملاپ کی رات تھی، آج وہ دونوں مکمل ہوتے ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن گئے تھے۔